फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइए कि आप जुनैद भाई की लाइफ में वो इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो कि उनके बहुत करीब थे। मतलब आप ये सोचे ना कि आपको पता चले कि आप का जो कमाने का जरिया है वो ही हराम है। जो अल्लाह ताला ने शोहरत उनको दीन में मतलब कन्वर्ट होने अपनी लाइफ को कन्वर्ट होने के बाद अल्लाह ताला ने शोहरत दी ना, शायद इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी शोहरत वो पहले नहीं थी। एक वक्त ये भी आया, वो बताते हैं कि मेरे पास एक 100 रुपया ही रह गया था। और वो खुद भी अक्सर ये बताते थे कि वो जो आई थिंक लास्ट पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन किया हुआ था उस वक़्त के ऊपर जब सारे और उस वक़्त जब इंसान के आगे वो फेम पॉपुलैरिटी नज़र आ रही हो, उस वक़्त तो ड्रॉप डाउन करना बहुत ही जो भी अल्लाह वाले लोग मिले थे उनको, तो वो उनको ये तो कहते थे कि इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा ज़्यादा साथ देंगे जब आप अल्लाह की तरफ आएंगे, लेकिन 100% तो नहीं था कि ये सब कुछ दोबारा उनको मिल जाएगा। किसी भी इंसान के लिए एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना कोई आसान काम नहीं होता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को फ़ोन उनका बज रहा था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो बात की, तो फिर कुछ बात करके बंद कर दिया। तो मैंने पूछा कि कौन था ना, तो कहते हैं कि पता नहीं कौन था, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू फ्रेंड अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। आज मेरे साथ इन हाउस मौजूद हैं मरहूम जुनैद जमशेद साहब की अहलिया, और इनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इनसे कुछ लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस सीखेंगे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स और लाइफ को उनकी लाइफ को करीब से देखा है, जो बहुत सारे लोग इस वक्त ख्वाहिश करते हैं कि हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर हो और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो उस तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत दरकार है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे कुछ फ़ायदा हासिल करें आज, और इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर मामलात हैं, ख़ास तौर पर तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल, माशाल्लाह ये सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि जुनैद भाई का जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल था उसके पीछे बड़ी मेहनत थी। शायद वो मेहनत आपको और मुझे कहीं पे नज़र ना आ रही हो, ये बेहतर जानती हैं कि वो मेहनत क्या थी और उसको उस मुकाम को हासिल करने के लिए उनको क्या-क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइएगा कि आप जुनैद भाई की लाइफ में वो इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो कि उनके बहुत करीब थे, क्योंकि किसी भी मर्द के करीब जो उनके जो घर वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। आपके सामने उनकी डे नाइट की लाइफ सारी रही है, उनकी स्ट्रगल लाइफ भी रही है और उनके जो अप्स एंड डाउन्स थे जो उनकी लाइफ में आए हैं वो भी रहे हैं। सो वो जो एक लाइफ की जर्नी थी उसके अंदर आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी भी इंसान के लिए एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना कोई आसान काम नहीं होता। यानी ये तो आप समझे ना, बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन थी। और फिर वो जब दुनिया के जिस मकाम पर थे, जो उनका फेम था, जो उनके पास वहाँ से कमाई थी, वो सब चीज़ें जो हैं उनको छोड़ना। फिर सबसे अहम बात यह है कि उन दोस्तों को, उन आपकी जो गैदरिंग है, एग्ज़ैक्टली। उन मीटिंग्स को, उन सब चीज़ों वो मीडिया की लाइफ और बिल्कुल, वो और सारी आपको चीज़ें। ये एहसास हो कि ये सब तो गलत था। मतलब अभी तक जो कुछ, और ये जैसे वो खुद भी बताते हैं कि उस लाइफ में भी अल्लाह की तरफ से था कि वो अंदर से सेटिस्फाई है। सैटिस्फाई नहीं थे एग्ज़ैक्टली। वो अंदर एक उनकी तकलीफ और बेचैनी, और वो जो रूह की होती है पुकारना, तो उसकी वजह से वो उनको सुकून नहीं मिलता था। तो ये है कि वो इधर आए हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए फिर उन्हें उन सब चीज़ों को छोड़ना था अभी। और ज़ाहिर है उस वक़्त उनको सब
جو بھی اللہ والے لوگ ملے تھے ان کو، تو وہ ان کو یہ تو کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تمہارا زیادہ ساتھ دیں گے جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے، لیکن 100% تو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دوبارہ ان کو مل جائے گا. مطلب جب وہ سب چیزیں چھوڑ رہے تھے، وہ بزنس کانٹریکٹ جو تھے وہ ان کو ختم کر رہے تھے، اس لائف کو ختم کر رہے تھے، وہ جہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ پھر دوبارہ ان کو یہ سب کچھ ملے گا. اور وہ خود بھی اکثر یہ بتاتے تھے کہ وہ جو آئی تھنک لاسٹ پیپسی کا کانٹریکٹ تھا جو سائن کیا ہوا تھا اس وقت کے اوپر، جب سارے اور اس وقت جب انسان کے آگے وہ فیم پاپولیرٹی نظر آ رہی ہو، اس وقت تو ڈراپ ڈاؤن کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ مطلب ہوتا ہے. آپ ایک اسٹیج سے، اور ہر بند آپ کو، آپ ہر وقت نیوز میں ہیں اور آپ اس وقت گمنام ہو جائیں، تو آپ ابھی تو یہی لگ رہا ہے نا کہ میں مطلب تمہیں اس طرح سے آ کے مائک کے آگے نہیں بیٹھ سکوں گا. تو یہ تو بات کی بات ہے کہ پھر وہ ان کا نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کا تبلیغ کے اوپر، دین کے اوپر، اللہ کے لیے بات کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب جیسے اب ہمارے لیے تو اور آسان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو اس وقت تو ایک ہی تھا ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اب یہ کہ یہ سب چیزیں ان کا، اور یہ سب چیزیں نا انسان کو، نفس کو محبوب ہوتی ہے نا. بالکل. ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے آگے، پتہ نہیں اب میرے پاس تو اور اتنا لائف کے میں اس ٹائم پہ آ کے کھڑا ہوں کہ میرے پاس ابھی اور کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو کمانے کا ذریعہ ہے وہی حرام ہے، اور وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہی صحیح نہیں ہے. تو اب آپ کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اپنے، اب آپ کا گھر ہے، بچے ہیں، سب ہیں. تو کئی دفعہ یہ ٹائم بھی آیا، پھر انہوں نے کئی بزنسز بھی چھوٹے پیمانے پہ شروع کیے، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی نا. تو ایک وقت یہ بھی آیا، وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس 100 روپیہ ہی رہ گیا تھا، بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا کہ ابھی فیس نہیں دے سکتے. تو اللہ کے راستے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور پھر راتوں کو جب وہ اللہ کے آگے ہوتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روز ٹوٹتے ہوں گے، روز اللہ سے مدد مانگتے ہوں گے کہ اللہ میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس میں کامیاب کریں. تو اللہ کے ساتھ ہر کام سے پہلے وہ صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے. پھر ان کو یہ تھا کہ صبح جو ہم چاشت کے لفظ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پورے دن کے لیے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ سارے کام پورے کر لیتے ہیں. پھر فوراً ہی جب وہ اللہ کے راستے میں جانا شروع ہوئے، وہاں کا جو ماحول ہے تبلیغ کا، وہاں پہ بیٹھنا سارا، مطلب وہاں پہ آپ کا پورا، اگر آپ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے، تو بس اللہ کے ساتھ باتیں، احادیث، ان کی ماشاءاللہ میموری بہت اچھی تھی، میموری بہت اچھی تھی، فوراً حدیث کا ذخیرہ بہت ہے ماشاءاللہ. مطلب وہ ایک دفعہ جو چیز سنتے تھے تو ان کو فوراً یاد ہو جاتی تھی. مطالعہ بھی تو بہت اچھا. بالکل، تو وہ پھر سب چیزوں نے مل کے ان کا اللہ پہ یقین بڑھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں بھی جب وہ اللہ کی طرف آئے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ بزنس کا بھی ان کو مل گئے، اچھے پارٹنر مل گئے، دیندار ان کے ساتھ مل کے ان کا کام اچھا چلنا شروع ہوا. اور پھر باقی دین کے کاموں میں بھی لوگوں نے، جب انہوں نے پھر اس کے اوپر بات کرنا شروع کی تو ٹی وی پہ بھی، میڈیا پہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے، ایک نئے انداز سے آنا شروع ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوچ دیا. اللہ نے، وہی بات ہے کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا کہ اب وہ اپنی زندگی کی باتیں بتانا چاہتے تھے. تو اب اس سے ظاہر ہے لوگوں نے بھی بڑا سیکھا، کیونکہ ایک انسان جو اتنے ہائی لیول پر دنیا کی ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں، کسی بھی زبان کے ہیں، وہ سب ان کو، ان کے فیورٹ، ان کے فین. بالکل تو ان سے بات کرنے کے لیے مطلب آپ سمجھے
بے چین ہوں بے چین ان سے ہوتے ملنے ہیں کے جی لیے، ان کا آٹوگراف لینے کے لیے، کسی طرح ان کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے. ایسے ہی تو وہ سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے ایک دم بالکل سائڈ پہ کیا. ہوں. تو کوئی بات تو تھی نا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے تھے دل دل پاکستان سے پاپولیرٹی کیسے حاصل کی اس کے بعد، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے شہرت، مطلب میرا اپنا اوپینین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شہرت ان کو دین میں مطلب کنورٹ ہونے کے، اپنی لائف کو کنورٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہرت دی نا، شاید اتنی پاپولیرٹی اور اتنی شہرت وہ پہلے نہیں تھی. دیکھیے پہلے وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہوں مشہور تھے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ ان کو سنتے تھے. لیکن اب تو وہ سب کے لیے ہو گئے نا. بالکل. مطلب اب یہ بات، ایک بندہ جو گانے سن رہا ہے یا گا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو بھی نعت سننا اچھا ہی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اللہ کی بات سننا اس کو بھی اچھا ہی لگتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب وہ اس سائڈ پر آئے تو اب تو پھر وہی، وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب گانا گانے والے جتنے لوگ ان کے ساتھ بھی تھے تو وہ سب ایک ٹائم ہوتا ہے نا اس کے بعد ختم. اس کے بعد اب ان کا کوئی گانا نہیں سن رہا، بالکل. ان کا یعنی کیریئر ختم ہو گیا. اب ان کا تو جب اللہ کی بات کرنے لگے ہیں، مطلب مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی جب ان کے اس دنیا سے جانے کے وقت تک ماشاءاللہ سے ان کا گلا، ان کی آواز، الحمدللہ مطلب بالکل سب ایسے کچھ اللہ نے کیا. جو وہ نعت پڑھتے تھے بالکل. اس میں وہی سر ہے، وہی سب کچھ ہے. ورنہ تو اچھا ایک اس میں بھی جو ہے نا جو جنید بھائی نے فرسٹ اپنی البم ریلیز کی تھی نا نعت والی، اس وقت بھی یاد ہوگا کہ وہ کانسیپٹ تھا ایک وہ ڈف نعت کا، وہ مطلب ایک کانسیپچوئل تھا، تو انہوں نے وداؤٹ میوزک ایک سمپل کلیرٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا تھا. کتنی درد تھی ان کے الفاظ کے اندر، چاہے وہ الہی تیری چوکھٹ پہ بن کر آ رہا ہوں وہ ہے، یا باقی جتنا بھی تھا کلام، ماشاءاللہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر بھی بنے مطلب نعت کی انڈسٹری کے اندر بھی، کہ اس طریقے سے بھی نعت پڑھی جاتی بیان ہے. کی جا سکتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کو وہ سننے کو بھی اچھا لگا کہ کہاں لوگ بیٹھے بس گانے سن رہے ہیں. Exactly. یہ بھی ان کا جو ہے وہ روح اللہ نے کیا کہ سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی. لیکن اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی اس لیے محبت ڈالی کیونکہ وہ ہر ایک سے محبت کرتے تھے اور بغیر کسی مقصد کے کرتے تھے. بنا کسی مفاد کے. ایسے نہیں ہے کہ جس سے مطلب ہے اس سے بات کر لی، یا جو امیر ہے اس سے کر لیا. اگر کوئی غریب ہے، یعنی اگر کوئی آدھی رات کو بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو فون ان کا بج رہا تھا تو انہوں نے فون اٹھایا تو بات کی، تو پھر کچھ بات کر کے بند کر دیا. تو میں نے پوچھا کہ کون تھا نا، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون تھا، وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ سورہ توبہ کی آخری آیات کیا ہے نا. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس طرح تو نہیں پتا، مجھے ابھی قرآن کھول کے دیکھنا پڑے گا. مطلب اس وقت کی بات ہے جب موبائل میں بھی اتنا زیادہ ہم قرآن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں ابھی رات کے 2-3 بجے کا ٹائم ہے، تو میں ابھی، تو انہوں نے کہا نہیں پھر رہنے دیں سر، آپ سو جائیں، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں نا. تو مطلب اس طرح سے بھی کون ان نون کوئی اسے کویشچن کر رہا ہے تو وہ بڑے نرمی سے اس کو جواب دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں نا اس طرح. تو اچھا میں ایک کوشچن جو ہے نا وہ آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کا بالکل آپ اگر چاہیں تو بالکل جواب دیں، اگر آپ نہ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس کی میری بیہائنڈ جو ریزن ہے نا وہ یہ کہ آج کل جیسے نا یوتھ کے اندر نا فیملی ولاگنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا ان ہوتا جا رہا ہے کہ اپنی گھریلو لائف جو ہے نا وہ دکھا، جبکہ اس دور کے اندر نا ہم لوگوں کو یاد ہے کہ باقی تو پاپولیرٹیز اور جو باہری زندگی تھی نا جنید بھائی کی وہ تو سب کو پتا تھا، لیکن جو گھر کی زندگی تھی وہ اتنی پاپولر یا اتنی میڈیا کے اوپر نہیں تھی. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو جنید بھائی کی جو گھریلو لائف تھی، وہ گھریلو لائف کیسی تھی ان کی؟ بہت اچھی تھی. مطلب ہمارے ساتھ ان کا بہت نرمی والا معاملہ ہوتا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سخت ہیں یا غصے والے ہیں یا ہمیں بہت زیادہ کوئی ڈر کے ان سے رہنا ہے. تو ہر بات جو بھی ہے ہم نے ان سے کر لینی ہے، ڈسکس کر لینی ہے. اور پھر یہ کہ کوئی ہمارے کوئی بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں
کہ جیسے ایک شوہر ہونے کا پاکستان میں ہوتا ہے کہ اب شوہر ہے تو اب یہ سارا کچھ کرنا ہے، جی تو ایسا نہیں ہے۔ اچھے مزاج کے جولی باتیں کرنا، ہنسی مذاق، لطیفے، کھانا کھاتے ہوئے بس اس طرح کی مطلب ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا فیس ہی ایسا تھا، ہر وقت اسمائلی اسماعیل فیس ہنسنا، یہ چیزیں ان کے گھر میں بھی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ بھی، کہ ہمیں کسی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ بڑا اچھا معاملات کرنا، خود انہیں خیال ہوتا تھا، رسپانسبل اپنی پوری رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ اس وقت میں نے ان کو ان کے خرچے پورے کرنے، ان کو یہ دینا ہے، ان کو یہ دینا ہے، یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں انہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ابھی نے جیسے بار بار کہہ جی دیں جی کہ جی یہ کام ہے، کر دیں کر دیں کر دیں، تو ایسے نہیں ہے۔ اچھا لائف میں نا بہت سارے آپ نے اسٹرگل بھی دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی، اس اسٹرگل فیز کے اندر ان کے کیا معمول ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ بعض کا کیونکہ انسان ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو گھبرا بھی جاتا ہے، اور اس پریشانی کے اندر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کس کی طرف بھاگنا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی پریشانی کی حالت میں ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی یا ان کا کیا عمل ہوتا تھا؟ لیکن عاجزی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید رو رو کے دعائیں کرنی، اور غصہ نہیں ہوتے تھے لیکن اداس ہوتے تھے۔ مطلب جیسے ابھی ان کے اوپر ایک انہوں نے کیس بھی بنا دیا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ بات ڈکلیئر ہوئی، ان کی فوراً ویڈیو آ گئی ایگزیکٹلی، جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں معافی ہاتھ مانگی، جوڑ کے، بالکل اور بالکل رونے والی اس میں نا، کہ میں نے ایسا، میرے نیت نہیں نیت تھی نہیں تھی، ہاں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ صرف الفاظ کا کوئی ہو گیا، ادروائز تو میں ایسے نہیں ہوں، تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد بھی لوگوں نے کافی ان کے ساتھ برا سلوک کیا، کیونکہ برے وقت میں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا بالکل اصلی دوست ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوئی، اور وہ اس کے لیے ہمیں بتا رہے ہوتے تھے، لیکن وہ بس دکھی ہوتے تھے اس پہ نا۔ یہ نہیں کہ اب وہ اس طرح، مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں اور ہم سے چیزیں جا رہی ہیں، تو اس وقت شیطان تو غصہ دلاتا ہے نا، لیکن اس وقت وہ اداس ہوتے تھے اور ڈاؤن ہو رہے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ سے اور تعلق اپنا مضبوط کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا جوید بھائی کی نا دوستی بڑی مشہور رہی ہے، چاہے وہ وسیم بھائی کے ساتھ ہو، وسیم بدامی صاحب ہوں، یا وہ فہیم بھائی تھے نا جو بزنس پارٹنر تھے، فہیم نام سہیل، یا سہیل خان صاحب ہوں جو ان کے بزنس پارٹنر تھے، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو ان کا فرینڈ سرکل میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہو، یا کوئی دوستوں کے حوالے سے؟ بہت زیادہ باتیں تو وہ ادھر ایک دوسرے کی نہیں ہوتی تھی، مطلب لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ، میں نے بتایا نا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، وہ ایک جگر جو بن جاتے ہیں، ایگزیکٹلی، اس فکر طرح کرنے سے، والے، ہاں، ایک ہر ایک الفت کے رکھنے لیے، والے۔ ہر ایک کے لیے اچھا، اپنے جو ان کے پارٹنر ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ان کے دل میں محبت ہوتی تھی، اور ان کی ہر بات کو رسپیکٹ کرنا، اور ہر وقت ان کی فکر ہوتی، اور بلکہ مجھے تو وہ یہی بات کہتے تھے کہ یہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو یہ مطلب یہ تم لوگوں کا سارا خیال رکھیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ اس طرح کوئی اپنے بھائی کے لیے بھی شاید بات نہ کرے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر نا بہت زیادہ اعتماد بھی تھا ان کا، کہ ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کتنا اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر نا۔ اچھا آپ نا ایک کیونکہ ان کی لائف کی ایک لائیو ایگزامپل بھی ہے، اور بہت ساری خاتون جو آج کل اس کشمکش میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک عموماً ایک سبق بھی ہوگا۔ خواتین کا نا عموماً گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مرد ایسی کی سچویشن میں آتا ہے، اپنا دنیاوی زندگی کو ترک کر کے دین کی طرف رغبت کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کو ہرڈل فیس آتی ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے آتی ہے، اور سب سے زیادہ اس کو فکر بھی اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے، اپنی بیگم کی، بچوں کی، کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بہتر ہو،
اور جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حلال کے لیے ہمیں توجہ کرنی پڑتی ہے، حرام وافر مقدار میں آتا ہے۔ تو آج کل آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان خواتین کو جو بہت سارے ہسبینڈس جو اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ حلال کمانے کے لیے نکلیں، ہم لوگ جو حرام سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو حلال کی طرف کریں، لیکن وہ ظاہری بات ہے پورا نہیں ہو رہا ہوتا، تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ کیسے، کیونکہ آپ نے وہ سروائیول کیا ہے، وہ دیکھا ہے، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا ان کے لیے؟ پہلی چیز تو میرا پیغام ان مردوں کے لیے ہوگا کہ جو حلال کمانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کا حکم ہے جو حلال ہے وہ اس پہ آنا چاہتے ہیں، کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور آپ نے اس پہ استقامت رکھنی ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی سارے ہڈلز ختم کر دیں گے، آپ کی بیوی کو بھی آپ کا ہم نظریہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سب آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بیویوں کا اتنا زیادہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس کے لیے ایشو کریٹ کرتی ہیں جو پھر اس ایشو کو ویلیو کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ استقامت پہ ہیں، اب آپ نے بیوی کی ہے نا، وہ آپ کا رب نہیں ہے کہ آپ نے اپنا حلال اور حرام کا جو کام ہے وہ اپنے بیوی کی مرضی کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی پھر سر کو جواب تو اللہ کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ بیوی تو آپ کو اللہ کے آگے نہیں بچائے گی۔ تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد زیادہ مال غنیمت ملا تو ازواج نے خرچہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی بات، اللہ گو کے اوپر اپنے حجرے میں چلے گئے اور کہا کہ میں تو ابھی 1 مہینے کے لیے ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے کو دنیا چاہیے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو آخر تمام ازواج نے کیا کہا؟ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو یہ شوہر اگر استقامت دکھائیں گے کہ نہیں جی میں نے اب یہ حلال ہے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم کم میں اب رسول جنید کی جہاں تک بات ہے کہ اب یہ حلال پر آئے، انہوں نے استقامت دکھائی، تو کیا ہوا؟ تھوڑا عرصہ تو ساری فیملی کو سفر کرنا پڑا نا، لیکن خیر جنید کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان کی فیملی میں وہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ تھے، بالکل ٹھیک۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں ادھر ہی اللہ نے ان کو دے دیا رزق، اللہ نے ان کے لیے رزق لکھا ہوا تھا، تو وہ اللہ نے ادھر سے ان کو دینا شروع کر دیا، اور یہ اینڈ کے دنوں میں تو وہ خود بتایا کرتے تھے کہ بے حساب رزق مل رہے، ماشاء اتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اتنی جگہوں سے آ رہے ہیں کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ، اور حلال میں ہی اللہ اتنا دے رہے ہیں۔ بالکل دے ویسے ہی۔ تو یہ چیز ہے کہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، اور پھر اگر فرض کریں حلال میں آپ کو وہ والی عیاشی نہیں بھی مل رہی نا، تو بھی اٹس اوکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ کتنا ٹائم فاقے آتے تھے ان کے، 3 مہینے ان کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تو وہ جب اس طرح کی مثال قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جنید بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی اس وقت آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ ہاں جی، وہ آئے تھے، انہوں نے چترال جانا تھا، جی تو پھر چترال جانے سے پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر وہ چترال گئے ہیں ادھر، پھر وہ 10 دن وہاں پہ گئے ہیں، اور بس اس دن میں نے واپس آنا تھا۔ تو کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو پوری قوم، آپ تو خیر بہت قریبی تھے نا، پوری قوم، ہم لوگ ایک وقت نا مطلب ایسا تھا کہ جیسے یہ خبر سچ ہے ہی، مطلب یہ کسی جھوٹ پر مبنی خبر ہے اور ریالٹی سے بہت دور ہے۔ آپ لوگوں کی کیا ریئیکشن تھی، مطلب اس وقت کیا تاثرات تھے؟ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، صحیح بات ہے، کیونکہ پتہ نہیں مینٹلی طور پہ اتنا شوق تھی کہ 4-6 مہینے تو نہیں سمجھ آئے گی وہ کیا نا، اور ابھی تک بھی میں سوچتی نہیں ہوں، کیونکہ ابھی تک بھی یقین تو نہیں آتا کہ بالکل ایسے یہ ہی، اس بالکل دنیا ایسے ہی۔ ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہوا ہے۔
بس ایک ایسے ہی لگ رہا تھا کوئی قیامت کی ہے، ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ آ اور حقیقت بات ہے کہ آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا تو بلیو می ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی اور بات ہمارے ہے. سامنے تو ان کی کوئی ایسی ڈیڈ باڈی بھی نہیں سامنے آئی، کوئی ہمارے سامنے مطلب ہمیں کوئی بھی ان کی ڈیتھ کا کوئی فیس بھی نہیں ہمارے Exactly. سامنے. ہمیں تو یاد بس یہی ہے کہ ان کا جیتا جاگتا ہی سارا کچھ ہے. ان کی باتیں، ان کا چہرہ، ان کا وہ سب کچھ اسی طرح سے ہے. تو بس یہ اچانک جو ڈیتھس ہوتی ہیں نا تو اس میں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لیکن اس دوسری کو سائڈ پہ اللہ تعالیٰ صبر اس وجہ سے دے ریئلائز دیتا ہے کہ کریں. وہ جو کامیابی والی ان جی کی بالکل، آخری جانا تو سفر ہر تھا. ایک نے دنیا سے Exactly. میں لیکن وہ ایک اعزاز تھا ان 100 کے سال لیے. بھی زندہ رہ کے جانا ہے. جانا ہے. لیکن یہ الحمدللہ کہ جو وہ چاہتے کہ جس طرح کی موت، تو اس طرح کی اللہ نے ان کو موت دی. اچھا اللہ کی ذات کے اوپر توکل، میں آپ سے کچھ تھوڑا سا نا ہماری آڈینس کو بتائیے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں نا ان کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کی ذات کے اوپر آپ اپنا توکل کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہو اور اس کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، توکل یا جو بھی کوئی بھی ہمارے جو ہیں وہ ٹریٹس ہیں نا، وہ ہم بچپن سے ہی لرن کرتے ہیں. ایک دم سے تو نہیں سوئچ آن کیا تو آپ کو، اور خاص طور پہ جب اس مٹیریل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں نا، تو اس میں تو اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ ایک دن بھی ایک ٹائم بھی کھانا نہ کھائیں تو بڑی مشکل چیز لگتی ہے. تو اصل بات جو ہے وہ اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو اسکول میں، کالجز میں پیرنٹس نے ہر ایک نے کیا لرن کیا ہے کہ میں خود محنت کرتی ہوں. مطلب ہر کوئی کہے گا اگر آپ کی ڈگری آپ کو پاس ہوئے نا تو کیا کہ بہت محنت کی ہے تو پاس ہوئی. صحیح صحیح رات. مطلب اگر آپ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم پڑھو گے نہیں تو پاس ہو جاؤ. تو اب ہر کامیابی کو، ہر چیز کو میں نے تو لرن یہ کیا ہے کہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. میں نے یہ کیا تو ہوا، اگر میں نہ ایسے کرتا تو وہ نہ ہوتا. وہی آج میں جس مقام پہ ہوں بالکل تو یہ میں اپنی ہی محنت کی وجہ سے ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے بڑی محنت کی، میرے پیرنٹس نے بڑی محنت کی اور مجھے یہاں تک میں پہنچی. تو اب آپ بتائیں، یہ سوچ میں توکل تو کہیں ہے ہی نہیں. کہیں پہ بھی نہیں، کہیں پہ بھی. حالانکہ جب ہم اگر پورا سینیریو دیکھتے ہیں نا، تو اگر میں کسی بھی پیپر بھی دینے اگر گئی ہوں نا تو اللہ کا پورا سسٹم چلا ہے کہ اللہ کے پورے سسٹم میں ہو کے میں جا کے وہاں پہ پیپر دے کر آئی ہوں. اور اللہ کا اگر وہ سسٹم نہ چلتا نا تو ہو سکتا ہے جب میں صبح اٹھی تھی، واش روم گئی، وہیں میں گر کے سلپ ہوتی اور میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی. مطلب جو وہ بچپن سے روٹس ہماری، بیسیکلی ہماری روٹس ہی نہیں صحیح بنی کہ ہم جو ہے وہ کلیم کر سکیں کہ ہم اب وہی اولی بات ہے کہ اینڈ پہ آگے ہم سوئچ آن کر کے توکل کو حاصل نہیں کر سکتے. تو ابھی جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اس دن ہم لوگ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو آگے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹریفک جیم ہے اور راستے بند ہیں نا. تو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہ یہاں سے ٹرن کر لو، موڑ لو، آگے تو پتہ نہیں کتنی دیر تک بند رہے گا. تو ہم وہاں سے بڑے اور ہم نے 2-3 اسٹریٹ میں سے گزر کے اور ہم پھر دوسری روڈ پہ گئے. تو جب ہم اس روڈ پر گئے تو وہاں پر نا ایک بزرگ تھے، بوڑھے سے، وہ زمین پہ رکھ کے کچھ فروٹ سیل کر رہے تھے. تو جیسے ہم گزرے تمہارے بیٹے سے کہا تھوڑا آگے چلے. میں نے کہا رکو، یہ نا ان سے میں لینا چاہتی ہوں نا، اتنی گرمی دوپہر ہے. تو خیر پھر ہم آگے سے یو ٹرن کر کے واپس ان کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کافی فروٹ لے لیا، ہمیں چاہیے بھی تھا. تو ہم نے ان سے کافی فروٹ لے لیا. تو پھر ہم اس کے بعد آگے چلیں گے تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ماما ان کے لیے اتنے چکر لگا کے نا تو اللہ ہمیں ادھر لے کر آیا ہے نا. تو میں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے جو مطلب آپ میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم نہ جا کے ان کو بتاتے ہیں تاکہ نا ان کے دل میں اللہ کے لیے شکر گزاری ہے کہ یہ نا ایسے ہی نہیں، یہ اچانک کوئی سڈن نہیں کچھ ہوتا. اللہ کتنی پلاننگ کر کے کہاں سے لوگوں کے راستے بند کرا کے کہاں سے ان کا زیادہ پیٹرول خرچ، آج کل جیسے کہے گے پیٹرول خرچ کروا کے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی میں وہاں جا کے بیٹھا، ساری دوپہر بیٹھا تو میں نے یہ کما کے لائے.
آپ نے بھی بتایا ان کو؟ جی تو اچھا اب یہی بات ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، کہ آج اللہ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے مجھے ذہن دیا، اللہ نے مجھے میموری دی، اللہ نے مجھے صلاحیت دی، اللہ نے مجھے صحت دی، پھر اللہ نے مجھے ایسے حالات پیدا کیے، اللہ نے مجھے فائنینس اتنا دیا کہ میں آج کچھ بن سکے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس دن پیپر دینے جانا تھا اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور میں وہاں پہنچ ہی نہ سکتی۔ بالکل تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو پیچھے پوری ایک بڑا لشکر ہے جو اللہ نے آپ کے کام میں لگایا ہوتا ہے، لگایا ہوا پلاننگ ہے اللہ کی، پوری پلاننگ ہے، Exactly. اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آپ کی بات ہے کہ آپ ادھر جا کے اللہ کو یاد کریں، یا آپ اس سب کو سیلف میڈ کا جو لفظ ہے نا، جب آپ سیلف میڈ کا لفظ استعمال کریں گے توکل آپ کو نہیں آئے گا کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ اور میں نے تو خود، ہم نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ اس کا اثر دیکھا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اور اس کے بعد بس پھر اللہ ہے اور آپ ہیں، پھر اللہ کس طرح آپ کے کام کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پھر اور کسی کی ضرورت ہے میری زندگی۔ اور ایک اور چیز بھی نا، ہماری لائف میں بیسیکلی نا ہم اللہ سے مشورہ نہیں کرتے کسی بھی کام کے لیے۔ جب ہم اللہ سے اگر مشورہ کریں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کام میری مرضی سے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی نقصان بھری صورتحال آتی ہے نا، تو ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میرا پارٹنر جو ہے نا وہ اللہ، تو جس نے سارے کام بنانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، تو مجھے کبھی بھی نقصان یا اس میں جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں میں ہو سکتا۔ دیکھیں جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہاں، تو جب اس میں ان کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو ان کے ساتھ تھے جن کے پاس علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے بظاہر تو نقصان کر رہے ہیں نا۔ بالکل، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی خراب کر دی، ان کا بچہ مار دیا، قتل کر دیا، دیوار جو تھی وہ بری نا۔ تو اب یہ سب کچھ تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ہر نقصان میں بھی اگر ہمارا اللہ پہ توکل ہے تو ہمیں پتہ ہے اس میں خیر ہے۔ خیر، بالکل ایسے ایون کوئی دنیا سے چلا بھی گیا نا، تو یہ بھی اس کی بھی خیر ہے اور ہمارے لیے بھی خیر ہے اس میں۔ تو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی اس کے لیے تو ہمیں سیرہ پڑھے بغیر آپ کا توکل مضبوط نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، تھینک یو سو مچ۔ اور امید کرتے ہیں کہ امید کیا خیر، ہمارا توکل ہے جو بھی ہم نے بات کی، اور یقین ہے کہ بے شک وہ اعلیٰ درجے میں ہے جنید بھائی، اور ہم سب بھی خواہش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، جزاکم اللہ خیر۔